बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। हमें गाइड करते हैं, सवाल आपके जो आते हैं वो हम उनके सामने रखते हैं और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि उनको गौर से सुनें, उन पर अमल करने की भी कोशिश करें और ये कि अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें, अपने सवाल हमें ज़रूर भिजवाएं, टॉपिक भी सजेस्ट करें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, हम उनके जवाब आपको लेके देंगे। तो शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक वाक़या हुआ और उस वाक़े के हवाले से मैं चाहता हूँ कि हम ज़रा गुफ्तगू करें, उससे और बहुत से माशरती पहलू हमारे जो है वो सामने आते हैं। एक बच्चा 15-16 बरस का घर से वालिद की गाड़ी लेके ज़िद करके निकला और उसका रास्ते में क्लैश हुआ, उसने गाड़ी मारी और 6 अफराद मर गए उस हादसे में। ये बहुत वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे भी। ऐसे बच्चे जो वालिदैन का कहना नहीं मानते और जो इस तरीके से फिर, और वो गाड़ी भी उससे कहते हैं गुस्से में आके मारी जानबूझ के, तो इसका क्या किया जाए? हमारी पुलिस उसको रोके, वालिदैन उसको रोकें, बच्चों को समझाया जाए, क्या किया जाए? ज़ाती तौर पे जो मेरी अपनी राय है वो ये है कि इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पुलिस पर है और बकाया रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की है। हम लोग एक ज़माने में जहाँ कहीं बात होती थी तो मोटरवे की मिसाल दिया करते थे। ख़ुद मैं भी मोटरवे जब से बनी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे एक आईजी साहब थे, ज़ियाउल हसन साहब, कुछ अरसे के लिए वो आईजी मोटरवेज़ भी रहे। उनके ज़माने में जितना डिसिप्लिन्ड ट्रैफिक मोटरवे पर था दोबारा कभी देखने में आया नहीं। उस ज़माने में मुझे ज़ाती तौर पर मेरे इल्म में है कि जजेस के चालान हो गए, कमिश्नर के चालान हो गए। उस वक्त आप जो टॉप लेन है उसको सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ज़रा से लंबे ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल की तो चालान हो गया आपका। लेन शिफ्टिंग में आपने प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दिया, चालान हो गई। आपने मोबाइल यूज़ कर लिया, आपका चालान हो गया। रफ्ता रफ्ता अब ये हो गया है कि मोटरवे पर सिर्फ एक चीज़ को जुर्म समझा जा रहा है, वो है ओवर स्पीडिंग। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, मोटरवे पे कोई पूछता नहीं है, बहुत अनसेफ है। लाइकवाइज शहर के अंदर यहाँ तो सूरत हाल काफ़ी देर से ही ख़राब थी। ये उस वक्त हुआ करता है जब जो कारिंदे हैं उनको ये यकीन हो जाए कि हमें कोई पूछेगा नहीं, हम चेक नहीं किया जाएगा। जब एक फंक्शनरी को ये डर हो कि जहाँ मुझसे कोताही होगी मैं चेक हो जाऊँगा, मेरी सरजनश होगी, वो अपनी ड्यूटी पूरी सही तरीके से करता है। आप देख लीजिए शहर के अंदर कभी नाका लगवा लीजिए और उस पर रोकिए गाड़ियों को और उनसे डॉक्यूमेंट्स चेक करें। तकरीबन 70% लोग वो मिलेंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन बड़े सेफली चला रहे हैं, वो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो एक पहलू हमारा बहुत पीछे रह गया वो ये है कि हमारा जो अहलकार खड़ा है कहीं भी, उसके सामने, आंखों के सामने से सब कुछ हो रहा है। अभी भी तो इन्होंने ग़ालिबन 3,500 या कुछ तादाद, मुझे वो सही याद नहीं है, वो उन्होंने अंडर एज ड्राइवर्स को राउंड अप किया है। 6 आदमियों के जान से चले जाने के बाद ही ये क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हो गया? और ये जो लाइसेंस का ना होना है, एक ज़माने में जब हम नए नए अभी गाड़ी वगैरह चलाना शुरू किए थे या मोटरसाइकिल चलाना शुरू किए थे, लाइसेंस पर के बगैर व्हीकल चलाना कोई भी
بدترین جرم تھا. 60s کی بات ہے, اس وقت 200 روپے جرمانہ تھا اس کا. اس وقت 200 روپیز بہت بڑی رقم تھی. 200 روپے جرمانہ تھا اس وقت, یا پھر 6 مہینے قید. لیکن ابھی 70% لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہوگا. ہم اتنا تو آج تک یہ نہیں کر سکے کہ ہم یہ دیکھیں. اسٹیٹسٹکس تو آتے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے تو جو اسٹیٹسٹکس پڑھے میں اس پر رلا کر کے بات کر رہا ہوں کہ 70% ایکسیڈنٹس میں موٹر سائیکل انوالو ہوتے ہیں. جی. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹریفک رولز ہم نہیں بتاتے نئے ڈرائیورز کو, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اور تو اور سائڈ مرر نہیں لگوا سکے آج تک موٹر سائیکل پہ. جی. میں بھی اپنی جوانی میں موٹر سائیکل, اگرچہ ان دنوں یہ 70 cc وغیرہ نہیں تھے, وہ بڑے موٹر سائیکل تھے. ہر موٹر سائیکل جو آتا تھا مارکیٹ میں اس پر 2 سائڈ ویو مرر لگے ہوتے تھے. تو اس سے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمیں دونوں سائڈ کا پتہ ہوتا تھا کہ میرے لیفٹ اینڈ رائٹ بہت کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد. نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیف ڈرائیونگ ہوتی تھی, اور اس میں انلیس کہ کوئی بہت بڑی ہم گراس مسٹیک کر جائیں ڈرائیونگ میں, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا. تو اتنا ہی کوئی کر لے کہ موٹر سائیکلس پہ سائڈ ویو مرر کمپلسری کر دے, تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں وہ اس کے نتیجے میں یہ بڑے حادثے پیش آتے ہیں. 6 آدمی بیچارے جان سے چلے گئے, بہت بڑا سانحہ ہے. جی. جی. وہ سارے ایک ہی خاندان کے تھے, بچے بھی تھے اس میں. وہ خاندان کے سربراہ کا انٹرویو جو دیکھیں, رو رو کے اس کا برا حال ہوا ہوا ہے. مطلب اب یہ ہے کہ وہ بچہ گاڑی چلاتا رہا, نہ والدین نے چیک کیا, نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے چیک کیا. تو دونوں کو ہی پوچھا جانا چاہیے کہ صاحب اس بچے نے تو غلطی کی, بالکل صحیح ہے. سوال یہ کہ آپ کہاں تھے. تو جب تک آپ ہر معاملے میں یہ نہیں لے کے آئیں گے, ہم پکڑتے ہیں ادھورا. آپ کے شاید کسی پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ حدیث کے مطابق رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. جی. یکساں سزا ہے دونوں کے لیے. جی. ہمارے یہاں صرف پکڑا جاتا ہے رشوت لینے والا, دینے والے کو کبھی چیک نہیں کرتے, نہ کنڈیم کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی. اسی طرح اور کئی ایک جرم ہیں, ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اس میں دونوں کو سزا ایکولی ملتی ہے, لیکن ہم اس کے اندر امینڈ کر لیتے ہیں ان کو. تو اس پر تو اگر آپ واقعی سیریس ہیں چیزوں کو روکنے کے لیے, تو والدین اور وہاں ڈیوٹی پر جو لوگ تھے ان کو سب سے پہلے چیک کیا جانا چاہیے کہ آپ نے یہ نیگلیجنس کیسے کر لی. اس کے بعد پھر اس بچے کی باری آتی ہے جس نے جرم کیا. شاہ صاحب یہاں میں رکنا چھوٹی سی بریک کے لیے, اجازت دیجیے بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شاہ صاحب روڈ پہ نکلیں, آپ سڑکوں پہ نکلیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یعنی آپ اگر بچ کے گھر آ گئے تو بہت خوش قسمتی آپ کی ہے. یہ جو ایک نئی چیز آ گئی ہے موٹر بائک وین ٹائپ کی, جی, 3 ویلر جس کو بول رہے ہیں, اس میں کسی کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, کسی پہ کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا, کسی کے پاس میرے خیال میں کوئی ڈاکیومنٹ ایسا نہیں ہے, لیکن وہ سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور بے تحاشا غلط انداز میں 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ انفورسمنٹ آف لا اینڈ ریسپیکٹ فار لا, یہ 2 چیزیں, جیسے آپ کے ایک پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے
اکانومی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس پہ زور دیا جانا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہماری ٹرانسفارمیشن انٹو اے نیشن. وہ جب ایک چیز پیدا کر لیں گے ہم تو وہ ایسی چیزیں، اور یہ آپ واپس چلے جائیے آج سے 55 سال 60 سال پہلے یہ چیزیں تھیں لیکن بہت کم. اس وقت قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسان ڈرتا تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا. یہ صورتحال نہیں تھی. تو ہمارے یہاں یہ سب چیزیں موجود رہی ہیں جو آہستہ آہستہ غائب ہوتی چلی گئیں. ان وجوہات پہ غور کیا جانا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ویری رائٹلی سو. جی. اس لیے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان پہ ہم فخر بھی کریں، ان کو آئیڈیلائز بھی کریں. ان کا حق ہے. ایک جج کو، ایک قاضی کو فی الفور کھڑے کھڑے وہیں موقع پر برخاست کر دیا نوکری سے کہ وہ امیر المومنین کی ریسپیکٹ میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے. پھر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دوسرے معاملات میں بھی دیکھیے، انہوں نے درخت کو کیڑا لگنے کی صورت میں پتوں کو کبھی نہیں جھاڑا، جڑ کا علاج کرتے رہے ہیں. سزا انہوں نے کبھی فنکشنریز کو نہیں دی جو لوور لیول کے ہیں. جو ان پر اوپر بیٹھا ہوا انچارج ہے سزا اس کو ملی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لٹل اوور 10 years ٹینیور ہمارا گولڈن پیریڈ بن گیا. جی. ایسی زبردست حکومت تھی. وہ ہم چھوڑے ہوئے ہیں. تو بجائے درخت کے کیڑے لگنے پر پتے جھاڑنے کے ہم جڑ کا علاج کر لیں. جو سپروائز کر رہا ہے چیزوں کو، اس کی اصل کوتاہی یہ ہے کہ اس نے سپرویژن میں کمزوری دکھائی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ چیزیں خراب ہو گئی ہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بادب بانصیب بے ادب بے نصیب. اس کا تجربہ ہمیں ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ عاجز شخص انسان کی قدر کرنے والا کامیاب ہے، لیکن 20ویں صدی میں انسان نے جنت کی منازل تو طے کی لیکن اخلاقیات سے عاری ہوتا گیا. تو اس بارے میں کوئی تشریح فرمائیے. ایک بڑی سمپل چیز ہے کہ یہ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ باادب با نصیب کا میکنزم کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. بات صرف ایک پروورب تک نہ رہ جائے، جی جی، سینگ تک، ایک کوٹیشن تک نہ رہ جائے. جب کوئی آدمی آپ سے ملتا ہے، اپنی اپنی جگہ ہم سب اس کو دیکھیں، جب بھی کوئی آدمی ہم سے ملتا ہے ہمیں سب سے پسند کون آتا ہے؟ لائکنگ کس کے لیے ڈیولپ ہوتی ہے؟ اس آدمی کے لیے جو بڑا ریسپیکٹفل ہے، بڑا ویل مینرڈ ہے، ویل بیہیوڈ ہے. وہ خواہ میں ہمارے دل میں اپنے لیے لائکنگ پیدا کر لیتا ہے. جب اس کے لیے لائکنگ پیدا ہوتی ہے تو ہم بڑی خوشی سے اس کا کام کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جو باادب ہے وہ استاد کے دل میں بھی گھر کر لیتا ہے، والدین کے گھر میں دل کر لیتا ہے، رشتہ داروں کے گھر میں دل میں گھر کر لیتا ہے. اس کو جو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، وہ بڑے دل سے سکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے انسان کے دل میں لائکنگ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب اس کو ایک ایکسٹرا اٹینشن ملتی ہے تو وہ زیادہ سیکھتا ہے.
اس کا میکنزم صرف یہ ہے، اور یہ بات جو آج سے صدیوں پہلے درست تھی وہ آج بھی اتنی ہی درست ہے۔ جاب کے لیے ہم جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، اس کے اندر جتنا انسان ویل بیہیوڈ ہوگا، جتنا ریسپیکٹفل ہوگا، ناٹ اوورلی ریسپیکٹفل، وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن ریزنیبلی ریسپیکٹفل اور ویل بیہیوڈ، اس کی کئی ایک خامیاں انٹرویو لینے والا اگنور کر جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے لیے لائکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ انعام پاتا ہے کہ جاب مل جاتی ہے اسے۔ تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں بہت فائدہ دیتی بات، اور اس پہ اگر اس کو ہم کسی طرح سے لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں کہ یہ کس قدر فائدہ مند ہے آپ کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ عمل ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میں بہت کم گو ہوں، اور میرا ایک دوست ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، باتیں بہت بناتا ہے۔ زندگی میں نے ہمیشہ اپنے تعلیمی کریئر میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کیے ہیں، اس کے اتنے نہیں ہیں، لیکن جب ہم جابس کے لیے جاتے ہیں تو اس کو پریفر کیا جاتا ہے اور میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ ان کے لیے میری گزارش ایک یہ ہوگی کہ وہ آپ کے دوست جو بہت زیادہ بولتے ہیں، وہ اپنے زیادہ بولنے کی وجہ سے سکسیسفل نہیں ہوتے، اس لیے کہ زیادہ بولنا ورچو نہیں ہے، خامی ہے۔ کم بولنا بہت بڑا ورچو ہے۔ اور کبھی اپنی زندگی میں یہ صاحب جنہوں نے سوال پوچھا ہے، ایک بات نوٹ کریں کہ جو ان کے پاس کوئی سامعین بہت زیادہ بول رہے ہوں، شروع کے 2 4 5 منٹ تو ان کی توجہ ان پر رہے گی، اس کے بعد یہ اپنے خیالوں میں کھوئے ہوں گے، سن نہیں رہے ہوں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ انسان تنگ آ جاتا ہے۔ اسی طرح محفل میں جو بہت زیادہ بولنے والا آدمی ہے، لوگوں کی توجہ اس پر نہیں ہوتی۔ جو کم بولنے والا ہے، جب وہ بولنے کے لیے منہ کھولتا ہے تو ہر آدمی ادھر اٹینٹو ہو جاتا ہے، زیادہ بولنے والے سے لوگ اکتا جاتے ہیں۔ وہ ورچو نہیں ہے زیادہ بولنا، خامی ہے۔ وہ جس بات پہ کامیاب ہوتا ہوگا وہ فن گفتگو سے واقف ہے، اس کا مطالعہ وسیع ہے کہ وہ اپنی بات کو براہ راست سیدھی بات کہنے کے، وہ شاید ایک بڑی خوشگوار، بڑی پلیزنٹ گفتگو کے انداز میں اپنا جملہ، اپنا جو کہنا چاہتا معافی ضمیر اس کو وہ بیان کر دے گا، تو وہ چیز ہر ایک کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے، اور وہ چیز اس وقت انسان میں پیدا ہوتی ہے جب مطالعہ وسیع ہوتا ہے۔ اب وہ ایک صاحب نے ایک بات جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم میری ہر بات سے ایگری کرتے جا رہا ہو، اس کا مطلب تم نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ سیدھا کہہ دیتے کہ بھائی تم جس آسانی سے ہر بات پہ کہہ جا رہا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب تم نے کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے مزے کی ایک کہانی سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب گرین مارکیٹ میں غلہ لینے گئے تھے، ایک دکان سے انہوں نے پوچھا تو اس غلہ فروش نے کہا کہ 10 روپے، چونکہ غلہ مارکیٹ میں 5 کلو کے وزن کا ریٹ بتاتے ہیں، اس کو دھڑی کہتے ہیں غالباً، جی کہ 10 روپے دھڑی۔ تو اگلے کے پاس چلے گئے، اس سے بات ہوئی، اس نے کہا جی میں 12 روپے دھڑی دے دوں گا آپ کو۔ غرض کے ایک دکاندار نے سب سے زیادہ ریٹ بتایا، انہوں نے فوراً چادر کندھے سے اتاری اور اس کی بچھا دی، اس پہ 5 دھڑی غلہ دے دو۔ تو پہلا تول اس نے پورا تولا، دوسرے تول میں انگوٹھے کا استعمال کیا، تو
4.25 किलो कर लिया, ये नहीं बोले। तीसरे तोल में वो और ज़्यादा अंगूठे का इस्तेमाल हुआ, चौथे तोल में उससे भी ज़्यादा अंगूठे का इस्तेमाल हुआ। वो बजाय 5 किलो के 4 किलो की धड़ी बन गई। 5वां तोला तो अंगूठे का बेतहाशा इस्तेमाल था, तो बजाय इनकी चादर पर वो डालते, उन्होंने वापस गले के ढेर पे गला डाला, इनकी चादर उठाई, वो गला अपने ढेर पे डाला, चादर झाड़ के ये ले लीजिए। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने कहा कि तुमने सबसे महंगा रेट मुझे बताया, मैंने कम नहीं कराया। मैं देख रहा हूँ कि तुमने पहला तोल तो बिल्कुल सही दिया, दूसरे में अंगूठे का इस्तेमाल किया, तीसरे में उससे भी ज़्यादा, चौथे में उससे भी ज़्यादा, और 5वें पे तो इंतहाई कर दी। तो मैं फिर भी नहीं बोला, और तुम अब कह रहे हो मैं गल्ला नहीं आपको बेचना चाहता। उन्होंने कहा जी इसीलिए तो बेचना नहीं चाहता, अगर आपने पैसे मुझे देने होते तो आप एतराज़ करते। अब उन्होंने ये किस्सा एक बयान कर दिया, बड़ी खूबसूरती से अपना उन्होंने एक मकसद कन्वे कर दिया कि आप जो इतनी आसानी से हर चीज़ को एग्री किए जा रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ नहीं करना। तो जब इंसान का मुताला वसी होता है तो इतनी खूबसूरती से वो बात को कन्वे करता है, और वो फिर अपने हम चश्मों में ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। लोग उसको पसंद करते हैं कि बड़े प्लेजेंट वे में तल्ख से तल्ख बात हंसते हुए कन्वे कर देता है वो। तो यहाँ में रुकना ज़रा, एक ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपकी खिदमत। जी वेलकम बैक। ये सवाल एक है, वो कहते हैं कि हमारे सामने ये आता है कि खुदा की नाशुक्री जो लोग करते हैं वो और भी कई गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं। क्या ये है कि ज़िंदगी के एक पहलू में जो आदमी बद अखलाक है या नाशुक्री करता है, वो हर पहलू में फिर ख़राबी उसके अंदर पैदा होती है और वो आदमी अच्छा आदमी नहीं साबित होता? नहीं, मैं शायद इससे एग्री न कर पाऊँ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान इस मामले में भटक गया कि वो नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, तो वो लाजमी तौर पर दूसरी कबाहतों में मुब्तला हो जाएगा। ये ज़रूर है कि जो लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं उन पर नेमतें बढ़ा देता है रब ताला, और जो उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते उनसे नेमतें छीन ली जाती हैं। तो जब इंसान पर तंगी आ जाए नेमतों के रेफरेंस से, तो फिर ज़िंदगी गुजारने के लिए वो कुछ ऐसे ही काम कर गुजरे जो अखलाकन नहीं करने चाहिए। वो तो एक इम्कान है उसका, लेकिन इसका डायरेक्ट नतीजा वो नहीं निकलेगा। लेकिन यह है बहुत गलत बात। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और उससे नेमतें बढ़ जाएंगी। आप खल्क़े खुदा के लिए मेहरबान हो जाइए, रब आप पर मेहरबान हो जाएगा। आप रब के अता करदा रिस्क में दूसरों को हिस्सेदार बना लीजिए, रब ताला आपका रिस्क बढ़ा देगा। ये आज़मुदा चीज़ें हैं, किताबी बातें नहीं हैं। बहुत लोगों ने इस बात को आज़माया कि जो आदमी ये कहता है कि मुझ पर रिस्क वसी नहीं होता, मेरा बहुत तंगदस्ती रहती है, वो अपनी सिस्टर्स को जब भी मिले, भले वो मल्टी बिलियनियर हों, उनको कुछ कुछ दे दे, तो देखे फिर रिस्क कैसे वसी होता है इंसान पे। ये बारहा बहुत लोगों ने आजमाई ये बात कि अल्लाह ताला एकदम रिस्क के दरवाजे उस पर खोल देता है। तो जब इंसान के पास नेमतों की फरावानी होती है तो फिर आमतौर पर वो ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाता जो, इसलिए कि जनाब हज़रत अली करमल्लाहु ने फरमाया था, इंसान मुफलसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अच्छा जी, बिल्कुल।
تو نعمتوں کی تنگی انسان کو پھر مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ ایسے طرف چلا جائے جو پسندیدہ نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ ایک سوال پوچھا ہے، ابرار صاحب ہیں یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے وقتوں میں اساتذہ اخلاقیات اور تہذیب پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے، اور جو نوجوان نسل سے والدین نالاں ہیں اب، اس کی وجہ یہی ہے کہ اساتذہ نے اپنا وہ رول ادا کرنا کم کر دیا ہے. وہ سب کلاسز میں آتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ گیپ جو ہے اس کو اساتذہ ہی کو فل کرنا ہے یا کوئی والدین پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس گیپ کو فل کریں؟ انسان کے پاس 24 گھنٹے ہیں، دن میں 24 گھنٹے ہیں. بچہ اسکول میں میکسیمم 5 گھنٹے گزارتا ہے، باقی 19 گھنٹے وہ گھر پہ گزارتا ہے. کسی کی انسان کی زندگی پر وہ 5 گھنٹے زیادہ انفلوئنس رکھیں گے یا 19 گھنٹے زیادہ. اساتذہ ایک زمانہ تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پہ بھی زور دیتے تھے اور تربیت کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کی. بڑی اچھی بات تھی، لیکن پرائمریلی اسینشلی یہ ڈیوٹی ہے والدین کی جی کہ ان کے پاس وقت نہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اچھے اسکول میں بچوں کو داخل کرا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہو گئے. ایسا ہے نہیں. تو بچوں کی تربیت اسینشلی گھر پر ہونی چاہیے کہ والدین ان کی تربیت پہ زور دیں. لیکن اساتذہ بھی اگر پرانے سسٹم پر واپس چلے جائیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ زور دے دیں. میں اساتذہ کو انڈیولی ڈیفینڈ نہیں کر رہا. پورے معاشرے کے اندر تبدیلی آئی ہے، اساتذہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تبدیلی وہاں بھی آ گئی ہے. تو ہم سنگل آؤٹ کیوں کریں کہ ایک طبقے کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جانا چاہیے. جو زیادہ میجر حصہ رسپانسبلٹی کا جدھر ہے ان کو وہ شولڈر کرنی چاہیے اپنی ذمہ داری کہ بچوں کے لیے وقت نکالیں اور ان کی تربیت کریں. وہ ہم نہیں کرتے بحیثیت والدین کے. مجھے آپ کی بات سے نا ایک وہ اپنے استاد یاد آ گئے. بہت سے استاد ہوں گے جن میں 2 لوگ بہت یاد ہیں. ایک تو مختار صاحب تھے، یہ سینٹ مولڈ اسکول کی بات ہے، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ کلاس کے بعد فری پیریڈ میں ہم لوگ ہاکی کھیلتے تھے. ایک سپورٹس کا پیریڈ ہوتا تھا تو وہ ہاکی ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے. ہاکی کھیل کے اس کے بعد وہ نماز کا وقت عموماً ہو رہا ہونا تو انہوں نے کہنا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہاکی کھیلی ہے نا، چلو میرے ساتھ نماز پڑھ. تو ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلے جانا، ہنستے کھیلتے. پرسنل ایگزامپلس میں نے دیکھا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی. بے شک. لیکن میں پھر وہی آپ سے بات کروں گا کہ بچہ 24 گھنٹے میں سے 19 گھنٹے گھر پہ گزارتا ہے. جی وہاں جو پرسنل ایگزامپل سیٹ ہوتی ہیں ویسے بھی ایک قدرتی امر ہے کہ بچے ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو انسان جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. جی. تو والدین پر زیادہ میجر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایک پرسنل ایگزامپل سیٹ کرے. میں تو اکثر آپ کے پروگرام میں بھی عرض کیا کرتا ہوں اور دوسری جگہوں پر بھی کہ جو کچھ ہم اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں والدین کو چاہیے کہ ویسا خود بن کے اس کے سامنے آ جائیں. ہاں. بچہ آٹومیٹیکلی وہی بنتا چلا جائے گا. بار بار آپ جیسے زور دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں کہنا اور بھی زیادہ ضروری بن جاتا ہے. ہم نے گیپ کے اوپر بہت بات کی، کئی دفعہ پروگرام کیا کمیونیکیشن گیپ وغیرہ کے حوالے سے. تو جو بنیادی طور پہ فرق آیا وہ یہ ہے کہ والدین بچوں سے بات نہیں کرتے. جو بات کرتے بھی ہیں تو اس میں ہماری ایک کوتاہی ہے. جی. رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی فرمائی کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح پر اتر کر اس سے بات کریں، یا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق بات کیجیے۔ رب تعالیٰ بھی جو اس کا کلام الہی جی جی قرآن پاک یا اس سے پہلے آنے والی کتابیں، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس زمانے میں وہ کتاب بھیجی گئی، وہ کتاب کی زبان اور اس کے جو اندر کنٹینٹ ہے وہ اس زمانے کے انسانوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ ہم یہاں کوتاہی کر جاتے ہیں کہ جب ہم بچے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی ذہنی سطح پر اتر کر نہیں بات کرتے، ہم اپنی سطح ہی سے بات کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو فالو کرنا۔ اگر ہم بچے کی ذہنی سطح پر اتر آئے نیچے اور پھر اس سے بات کریں تو بڑی جلدی اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے، اپنے سوال ہمیں بھجوائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔